अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़ के आरास्ता करो कि बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। रमज़ान मुबारक के बाबरकत लम्हात मदनी चैनल के साथ प्रोग्राम है ज़िंदगी संवारें। हम इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं, उन पहलुओं पर, उन एक्टिविटीज़ पर, उन कामों पर बात होती है जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को या तो बढ़ाते हैं या कम करते हैं। और आज हम आपकी ज़िंदगी के उस पहलू पर बात करेंगे जो अज़ हद ज़रूरी है, अ वाइटल पार्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, और आपकी ज़हनी, माशरती और जिस्मानी ज़िंदगी पर उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट्स यानी डायरेक्ट असरात पड़ते हैं, और वो है स्लीप डेप्रिवेशन यानी नींद का ना आना। One of the most vital functions and activities which humans and animals do, वो एक अहम तरीन काम यानी नींद जो इंसान और जानवर करते हैं। कुरान मजीद की सूरतुल क़सस में इरशाद बारी ताला है, और उसने अपनी रहमत से तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए कि रात में आराम करो और दिन में उसका फजल तलाश करो ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। यानी रात और दिन क्यों बनाए कि रात को आराम करो और बदन को राहत पहुंचाओ, और दिन भर में होने वाली मेहनत मुशक्कत से जो थकन हो गई अब रात को आराम करो। और ये अल्लाह का फजल है, और तुम दिन में अपनी मुआशी और कारोबारी सरगर्मियां सरंजाम दो। एंड ऑब्वियसली व्हेन यू विल गेट टायर्ड टेक रेस्ट, जब इंसान थक जाता है तो रात की खामोशी में सुकून के साथ अपनी नींद पूरी कर सकता है। इट्स जस्ट लाइक चार्जिंग योर मोबाइल। जिस तरह आप अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं और वो दोबारा काम के लिए तैयार हो जाता है, इसी तरीके से आप अपने जिस्म को भी चार्ज करते हैं। कैसे कि आप नींद लेते हैं। इंसान सोता क्यों है? वाई वी स्लीप? बहुत सी तहकीकात हुई इसके ऊपर, बहुत सी रिसर्चेज हुई इसके ऊपर, अभी तक तहकीक जारी है और मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात हमारे सामने हैं। आइए एक जदीद तरीन तहकीक मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हम सोते क्यों हैं। वो सोना यानी वो नींद जिस पे इंसान अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा सर्फ करता है, यानी अगर किसी की 75 साल उम्र है तो 25 साल वो सोता रहेगा। और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि इतना बड़ा ज़िंदगी का हिस्सा ऑन द एवरेज हम सोने में गुजारते हैं। तो दो बातें तो यहाँ कन्फर्म हैं। पहले, लैक ऑफ एनर्जी एंड थिंकिंग प्रोसेस बिकम मेडल्ड। अगर एक इंसान नींद पूरी नहीं लेगा, उसका एनर्जी लेवल, ताकत तवानाई कम हो जाएगी, थक जाएगा, सही फैसला नहीं कर पाएगा, और दिमाग इस्तेमाल करने में जो उसका प्रोसेस होता है वो सही तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर पाएगा, फैसला भी नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से जिनकी नींद पूरी नहीं होती, सड़कों पर एक्सीडेंट्स उनके ज़्यादा होते हैं, और ज़हनी अमराज बिलखुसूस एंग्जाइटी, डिप्रेशन की अलामात भी इन लोगों से ज़ाहिर हो जाती हैं। और साइकोलॉजिकल चेंजेस यानी नफ्सियाती तब्दीलियाँ जो ना सोने की वजह से दिमाग में पैदा होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अजीब सूरत इख्तियार कर जाती हैं। और सोने के हवाले से एक और नज़रिया, वन मोर कॉन्सेप्ट अबाउट स्लीप इज़ रेस्टोरेशन ऑफ एनर्जी, यानी नींद के दौरान इंसानी जिस्म की रिपेयर होती है। जब हम काम कर रहे होते हैं, तोड़फोड़ होती है, सेल्स टूटते हैं, इंसान का जिस्म मशीन की तरह काम करता है, डिप्रिसिएशन होती है, नए सेल और नए टिश्यू अब बनने होते हैं। तो जब इंसान सो जाता है, ये रिपेयर का काम शुरू हो जाता है, नए हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ये हार्मोन्स हमारे लिए बहुत अहम हैं और हमारे जिस्म में भी बहुत से काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। इन हार्मोन से भूख, खुशी, गमी, इस तरह के काम इंसानी ज़िंदगी के रेगुलेट हो रहे होते हैं, और इन हार्मोन्स की सिक्रीशन
وہ نیند کے دوران زیادہ ہوتی ہے، پروڈکشن بھی زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کے دماغ میں بہت سے راستے بنے ہوتے ہیں، بہت سے پاتھس ہوتے ہیں جن پر یادوں کی ٹریفک چلتی ہے، اور جب آپ سو جاتے ہیں یہ راستے کھل جاتے ہیں، نئے راستے بن جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ کے گھر کے باہر ایک سڑک ہوگی، اس کے اوپر گاڑیاں چلتی ہیں، موٹر سائیکلیں چلتی ہیں، اس کے اوپر سائیکلز چلتی ہیں، لوگ پیدل چلتے ہیں، لیکن جب رش بڑھ جاتا ہے، آبادی بڑھ جاتی ہے، تو اب اس سڑک کے اوپر جو گاڑیاں چل رہی ہیں، جو موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں، ان کے لیے وہ سڑک تنگ ہو جاتی ہے، تو آپ دونوں طرف سے اس سڑک کو بڑھاتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب سڑک چوڑی ہو جائے گی، وائڈ ہو جائے گی، تو زیادہ ٹریفک گزرنا آسان ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح دماغ میں جو رستے بنے ہوتے ہیں، جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے، تجربہ زیادہ ہوتا ہے، وہ ٹریفک کا لوڈ بڑھ جاتا ہے، زیادہ یادداشت آ جاتی ہے، زیادہ میموریز آ جاتی ہیں، تو دماغ کے وہ رستے بھی خود بخود چوڑے ہوتے ہیں، اور جب یہ چوڑے ہو جاتے ہیں عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ، تو پھر وہ یادوں کی ٹریفک، وہ میموری کی ٹریفک اچھے انداز سے گزر جاتی ہے۔ اور یہ رستے چوڑے کب ہوتے ہیں؟ جب انسان سوتا ہے، ریسٹ کرتا ہے، اور اس کو پلاسٹیسٹی آف برین بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور بہت اہم کام وہ ہے سیونگ آف میموریز اینڈ سنکرونائزیشن۔ سارا دن جو آپ نے کام کیا، ہر وقت انسان انفارمیشن انٹیک کر رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے آسمان نظر آتا ہے، دماغ میں چلا جاتا ہے، نئے لوگوں سے ملتا ہوں، ان کی باتیں دماغ میں چلی جاتی ہیں، نئی کتاب پڑھتا ہوں، دماغ میں چلی جاتی ہے، مدنی چینل پہ نیا پروگرام دیکھتا ہوں، دماغ میں چلا جاتا ہے۔ اب یہ ساری معلومات میری زندگی کی پچھلی معلومات کے ساتھ سنکرونائز ہوں گی، جڑیں گی، بالکل جس طرح ٹرین کا ایک ڈبہ دوسرے ڈبے کے ساتھ جڑتا ہے۔ یہ کب جڑے گا؟ جب انسان ریسٹ کرتا ہے، جب انسان سو جاتا ہے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں سنکرونائزیشن، اینڈ دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاسک اینڈ ویری امپورٹنٹ ان اے سینس دیٹ اٹ ول فارم یور لانگ ٹرم میموری۔ آپ کی لمبے دور کی یادداشت کو یہ بڑھاتا ہے۔ اور جب انسان سو کر اٹھتا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، نئی نئی سوچیں آتی ہے، اور اکثر اوقات کوئی ایسی مشکل بات جو رات تک حل نہیں ہو رہی تھی، کوئی گتھی سلجھائی نہیں جا رہی تھی، اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آیا، لیکن جیسے ہی آپ صبح کے وقت اٹھے وہ گتھی حل ہو چکی تھی، وہ حل آپ کے ذہن میں آ چکا تھا، اور آپ کا دماغ زیادہ کام کر رہا تھا۔ اس سے آپ کو ایک اطمینان سا بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ٹیکنیک ہے کہ دماغ تو کبھی سوتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے، انسان سو جاتا ہے، دماغ کبھی نہیں سوتا۔ دیر از نو سوئچ، دماغ کا کوئی سوئچ نہیں ہے کہ آپ آن آف اس کو کر کے بند کر لیں، نو۔ سونے کے مختلف فیزز ہوتے ہیں۔ انسان تو سو جاتا ہے، ایک ڈیپ سلیپ ہوتا ہے، ایک ریم ہوتا ہے، ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ ہوتی ہے۔ دماغ نہیں سوتا، دماغ جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو جب دماغ نے جاگے رہنا ہے، آپ سونے سے پہلے دماغ کو کوئی کام دے جائیں، تاکہ جب آپ صبح اٹھیں دماغ آپ کے لیے وہ کام کر کے تیار رکھے۔ بہت تجربہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ تو صبح سو کر جب آپ اٹھیں، سو کے اٹھنے کے بعد آپ مسنون دعا پڑھ لیں، وضو کیجئے، نماز ادا کیجئے، ذہن نصیب تہجد پڑھیے، ورنہ فجر تو فرض ہے۔ آئیے ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں۔ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، نوٹس۔ ہر گرہ پر یہ ڈالتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے، سو جا۔ پھر اگر بندہ بیدار ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور وہ خوش دل پاک نفس صبح کرتا ہے، وگرنہ پلید طبیعت اور سست صبح کرتا ہے۔ So it's an easy and obvious prescription for a fresh start۔ بہترین صبح کے لیے کتنا بہترین اور شاندار نسخہ ہمیں غیب داں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا۔ اور یہاں پر ایک اور مدنی پھول دیکھیے، ایک اور چیز نوٹ کیجئے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دشمن کو جانتے بھی ہیں، ہمارے دشمن کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کے اٹیک کو، اس کے حملے کے انداز کو بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور اس کے حملے سے بچنا کیسے ہے
ہے یہ بھی ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو کیا طریقہ ہے کہ آپ بہت سیٹسفائی ہوں گے، بہت زبردست آپ کا موڈ ہوگا اگر آپ صبح اٹھ کے وضو کر لیں گے۔ اور نیند کو ایک بایولوجیکل ڈش واشنگ بھی کہا گیا۔ ڈش واشنگ سے مراد یہ ہے کہ گندا مواد پیدا ہو جاتا ہے نا ڈش کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا، پھر اس ویسٹ کو ہم نکالتے ہیں، تو دماغ بھی ایک قسم کا سارا دن کام کر کر کے اپنے گند میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایسا نہیں کہ گند کی کوئی باسکٹ اور اس میں دماغ پڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ گند پیدا ہو، جسٹ لائک این ڈبری، گند پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو گند پیدا ہوتا ہے اس میں ایڈینوسین نام کا ایک پارٹیکل ہوتا ہے، پورے جسم کے ہر خلیے میں اس کے ٹریسز ہیں۔ 37 ٹریلین خلیے انسان کے جسم میں، 37 کھرب، اور پورے جسم میں اس کے ٹریسز، کچھ نہ کچھ اس کے اثرات موجود ہیں۔ اور جو سارا دن ہم جو کام کرتے ہیں یہ گند جمع ہو جاتا ہے، اور اب جب سو جاتے ہیں یہ گند فلش آؤٹ کر جاتا ہے، جسم سے نکل جاتا ہے۔ اور سلیپ کے حوالے سے جس نظریے کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہے سائنس میں، یہ یہی ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے اس کے جسم سے گند نکل جاتا ہے۔ اور آئیے اب ہم جمائی کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوننگ، جمائی، کسی بندے نے کیا خوب کہا کہ جمائی دراصل وہ چائے مانگنے کے لیے خاموش چیخ ہے۔ بہرحال سائنس تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ جمائی، یوننگ، ہم سب جمائی لیتے ہیں، صبح کھانے کی میز پر، میٹنگ کے دوران، شام کو باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے، جمائی تو آتی ہے۔ لیکن شاید یہ بات بہت کم لوگوں نے سوچی ہو کہ جمائی کیوں آتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ ویسے جمائی کی ریپوٹیشن تھوڑی خراب ہے، اسے معیوب سمجھا جاتا ہے اور اس سے بوریت، سستی، نیند آنے کا اظہار ہوتا ہے۔ اچھا یہ کیوں ہوتی ہے؟ اگر فزیولوجیکل لیول پر بات کی جائے تو اٹس اے بگ انٹیک انٹو یور لنگس۔ جمائی کے وقت انسان بہت زیادہ ہوا ایک دم سے اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتا ہے۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، انسان آکسیجن اندر لے کر جاتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتا ہے، اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے۔ اور پھیپھڑے یہ وہ عضو ہیں جو کہ اس انٹیک آف آکسیجن اور ایکسہیل آف کاربن ڈائی آکسائڈ میں سب سے زیادہ معاون ثابت ہوتے ہیں۔ جب انسان جمائی لیتا ہے منہ اور جبڑے مکمل کھل جاتے ہیں، ڈیپ انہیل اور سلو ایکسہیل ہوتا ہے، زیادہ ہوا اندر جاتی ہے اور تھوڑی ہوا باہر آتی ہے۔ بعض لوگ جمائی کے دوران آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ہاتھوں اور پاؤں کو یوں کر کے سٹریچ کر لیتے ہیں۔ عام طور پہ دن میں سونے کے 1 گھنٹہ پہلے یا اٹھ جانے کے 1 گھنٹے بعد تک جمائی زیادہ آتی ہے۔ انسان ساری زندگی جمائی لیتا ہے، چھوٹے بچے بھی جمائی لیتے ہیں، اور جانور سارے ورٹیبریٹ جو ہیں وہ یوننگ یعنی جمائی لیتے ہیں۔ یوننگ از این انوالنٹری ایکٹ، یہ ایک ایسا کام ہے جمائی جس پہ کسی کا قابو نہیں ہے، بس ہم فیصلہ نہیں کرتے، جمائی خود ہی آ جاتی ہے۔ اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ جمائی کا تعلق صرف نیند سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ سائنس کے مطابق اس کی اور بھی وجوہات ہیں۔ ایک نظریے کے مطابق اٹس کولنگ دا برین، جمائی آپ کے دماغ کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرتی ہے، دماغ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، الرٹ رہتا ہے، اٹینٹو رہتا ہے، دوسرے دماغی کام اچھے طریقے سے کر لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب انسان جاگنے کے بعد سوتا ہے تو اس کے جسم کے ٹمپریچر میں فرق آتا ہے۔ یاد رکھیے جب انسان سونے لگتا ہے نا، اس کے جسم کا درجہ حرارت تبدیل ہوتا ہے، 1 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ گر جاتا ہے، 1 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ گر جاتا ہے، اور ٹھنڈ میں انسان کو زیادہ اچھی نیند آتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب سونے لگیں تو کمرے کو تھوڑا ٹھنڈا کر لیا کریں، اور جب صبح ہوتی ہے انسان کے جسم کا درجہ حرارت خود بخود بڑھ جاتا ہے تاکہ اب کام کیے جا سکیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ دماغ کا درجہ حرارت جمائی لیتے وقت گر جاتا ہے، اور آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جمائی کے وقت آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دماغ کول ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اینڈ اٹ مے بی اے سائن آف ٹرانزیشن، جمائی ایک بات سے دوسری بات کی طرف جانے کا اظہار بھی ہے، یعنی یہ ٹرانزیشن ہے، ایک برج ہے، ایک پل ہے۔ اگر آپ کو رات کو جمائی آ رہی ہے اس کا مطلب آپ جاگنے والی حالت سے سونے والی حالت کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر آپ کو صبح جمائی آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سونے والی حالت سے جاگنے والی حالت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اٹس اے سگنل،
It's a signal, it's a bridge that you are going to change your condition. آپ اپنی حالت کو بدل رہے ہیں. اسی طرح مشکل امتحان کوئی آ رہا ہو, کوئی میٹنگ ہو رہی ہو مشکل, کلاس میں آپ ہوں تب بھی جمائی آتی ہے. یہاں بھی دماغ کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے, سٹریس فری کرنے کے لیے یہ انسان جمائی لیتا ہے. وجہ دراصل اگر دیکھا جائے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, بڑی دلچسپ بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب ایک بندہ جمائی لیتا ہے کمرے میں سب کو جمائی آنے لگ جاتی ہے. نوٹ کیا آپ نے؟ ایسا ہوتا ہے نا. وائی؟ انسانی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے ساتھ کنٹیجیس ہوتا ہے, انسان کو انسان کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے, اور یہ سوشل انٹریکشن ہے. جب ایک بندے کو جمائی آتی ہے, جب ایک بندے کو ڈر لگتا ہے, جب ایک بندہ ہنستا ہے تو سب کو ڈر لگنے لگ جائے گا, سب کو ہنسی آ جائے گی اور سب کو جمائی آنا شروع ہو جائے گی. یہ سگنل ہوتا ہے ایمپتھی کا کہ ہمارے درمیان جو کنیکشن ہے وہ قائم رہے. ایک بچہ جب 5 سال کا ہوتا ہے نا, تب اس میں یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جمائی لے تو سارے کے سارے, یعنی وہ دوسروں کو دیکھ کے جمائی لینا شروع کرتا ہے. 5 سال سے پہلے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی. اور تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ فیملی ممبرز کے ساتھ اگر آپ بیٹھے ہوں, ایک بندہ جمائی لے گا, ساروں کو جمائی آنا شروع ہو جائے گی. بہرحال اچھی نیند کے لیے کچھ ٹپس ہم سن لیتے ہیں. نمبر 1, ایک خاص وقت سونے اور جاگنے کا معین کر لیں. چھٹیاں بھی ہوں, اس خاص وقت کو نہ چھوڑیں بلکہ اس خاص وقت میں سوئیں, اسی میں جاگیں. کافی, چائے اور کیفین ڈرنکس رات کو نہ پئیں, خصوصاً انرجی ڈرنکس وغیرہ. ایکسرسائز کریں, تازہ ہوا اندر جاتی ہے, دماغ کے مسام کھلتے ہیں اور نیند جلدی آتی ہے. بستر پہ جانے سے 2 گھنٹے پہلے لیپ ٹاپ, موبائل فون نہ استعمال کریں. سونے سے بالکل پہلے کھانا اور پینا بند کر دیں. سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے کھانا اور پینا استعمال کریں. اپنی سلیپنگ انوائرمنٹ یعنی سونے کی جگہ کو صاف رکھیں, پرسکون رکھیں. ماحول کو ٹھنڈا ہونا چاہیے, بہت زیادہ شور شرابہ وہاں پر نہیں ہونا چاہیے. جب آپ ان سمپل ٹپس کو فالو کریں گے انشاءاللہ نیند گہری آئے گی. اور ایک دفعہ انسان جب نیند پورا سپین لے لیتا ہے, بڑوں میں تقریباً ایڈلٹس میں 6 to 7 hours ہے, بچوں میں 10 سے 12 گھنٹے کا نیند کا سپین ہے, تو نہ صرف آپ جاگتے ہوئے اچھے طریقے سے اپنے کام سر انجام دیں گے بلکہ آپ کی کام میں دلچسپی بھی بڑھے گی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, اپنے اس پروگرام زندگی سنوارے کے نیکسٹ سیگمنٹ میڈیکل ٹپ کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسامہ آج ہمیں کیا بتا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, حادثات انسانی زندگی کا حصہ ہیں. انسان کسی وقت بھی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے. یہ حادثات ہمیں گھر کے اندر بھی پیش آ سکتے ہیں اور گھر کے باہر بھی پیش آ سکتے ہیں. مثال کے طور پر گھر کے اندر خدا نخواستہ آگ لگ سکتی ہے, گھر کے اندر شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ جو کہ ناسمجھ ہے کوئی ایسی چیز کھا لیتا ہے جو کہ اس کی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر اس نے اپنے کسی بڑے کی دوائی یا کوئی شربت پی لیا, یا بعض دفعہ گھر کے اندر مٹی کا تیل کسی کولڈ ڈرنک کی بوتل میں ڈال کر رکھا گیا ہوتا ہے تو بچہ اس کو کولڈ ڈرنک سمجھ کر پی لیتا ہے. تو اس طرح سے گھر کے اندر ایکسیڈنٹل پوائزننگ بھی ہو سکتی ہے. بعض دفعہ بچہ واش روم میں جاتا ہے تو سلپ ہو کر وہ پانی کے ٹب میں یا بالٹی کے اندر گر سکتا ہے. 2 یا 3 سال کی عمر کا بچہ اگر بالٹی یا ٹب کے اندر الٹا ہو کر گر جائے تو وہ اس کے اندر ڈوب کر مر سکتا ہے. تو یہ سارے حادثات ہمیں گھر کے اندر پیش آ سکتے ہیں. گھر کے باہر کون سے حادثات پیش آ سکتے ہیں, جن میں سب سے زیادہ اور سب سے اہم روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہے. آپ گاڑی میں, بائک پہ, پیدل یا بس میں کسی میں بھی سفر کر رہے ہوں, آپ حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں. کسی دریا یا نہر کے اندر تیرتے ہوئے انسان ڈوب سکتا ہے. اسی طریقے سے دل یا شوگر بلڈ پریشر کا مریض راستے میں جاتے ہوئے اچانک بے ہوش ہو کر گر سکتا ہے. ان تمام حالات میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیے, ایسی صورت میں سب سے پہلے آپ نے کال فار ہیلپ کرنا ہے, یعنی آپ نے مدد کے لیے پکارنا ہے. ایمرجنسی پلان ایکٹیویٹ کرنا ہے. آپ جہاں پہ رہتے ہیں, جس ملک میں, جس اسٹیٹ میں, جس صوبے میں رہتے ہیں, وہاں پر جو ایمرجنسی ہیلپ لائن ہے اس کو آپ نے فوری طور پر ملانا ہے.
اگر آپ کے پاس موبائل فون نہیں ہے تو آپ اپنے قریبی کسی شخص سے اس کے لیے مدد بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا خود محفوظ جگہ پر موجود ہیں یا نہیں۔ مثال کے طور پر اگر گھر کے اندر آگ لگ گئی ہے یا کوئی دریا کے اندر ڈوب رہا ہے تو آپ نے بغیر سوچے سمجھے اس کی مدد کے لیے فوری طور پر نہیں جانا، بلکہ سب سے پہلے آپ نے اپنی حفاظت یعنی اپنی سیفٹی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ دوسرے کو بچاتے بچاتے آپ خود بھی اپنی زندگی گنوا بیٹھیں۔ تو ہم نے یہ سنا کہ سب سے پہلے آپ نے کال فار ہیلپ کرنی ہے، یعنی ایمرجنسی نمبر کو ڈائل کرنا ہے اور اپنی ہیلپ کے لیے فائر بریگیڈ یا ایمبولینس کو بلانا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے سین سیفٹی کو دیکھتے ہوئے اپنی حفاظت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے متعلقہ شخص کی مدد کے لیے جانا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان حادثات سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ احتیاطی تدابیر کرنے سے ان حادثات سے بچنا ممکن ہے۔ اپنے گھر کے اندر فائر الارم کا انتظام کیجئے، یعنی اگر آپ کے گھر کے اندر فائر الارم ہوگا تو اگر کہیں پہ بھی آگ لگے گی تو فائر الارم فوری طور پر چلنا شروع ہو جائے گا۔ آگ بجھانے کے لیے جو گیس سلنڈر کے اندر استعمال کی جاتی ہے وہ سلنڈر بھی آپ کے پاس گھر کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اسی طرح شارٹ سرکٹ کی صورت کے اندر آپ کے گھر کے اندر حفاظتی سرکٹ بریکر نصب ہونے چاہیے۔ اسی طرح شارٹ سرکٹ سے بچنے کے لیے آپ کے گھر میں حفاظتی سرکٹ بریکر لگے ہونے چاہیے۔ اپنے بچے کو پانی کے ٹب میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے آپ کو ہر وقت اس بچے کو اپنی نگہداشت کے اندر رکھنا چاہیے اور واش روم کے دروازے کو لاک کر کے رکھنا چاہیے۔ تمام قسم کی ادویات جو بچوں کے لیے خاص طور پر نقصان دہ ہو سکتی ہیں ان کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیے۔ بہتر ہے کہ انہیں لاک یعنی تالے کے اندر رکھیے۔ اور آؤٹ ڈور ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے، مثال کے طور پر روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اپنی سیفٹی کے لیے سیٹ بیلٹ پہنیے، اور اگر آپ بائک پہ ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال کیجئے۔ یاد رکھیے کہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کے اندر ہونے والی اموات میں سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے موت ہوتی ہے وہ ہیڈ انجری ہے، یعنی سر کو ہونے والی انجری۔ اس سے بچنے کے لیے سیٹ بیلٹ اور ہیلمٹ کا استعمال بہت ناگزیر ہے۔ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ پہنی ہوگی تو جب خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوگا تو آپ کا سر آپ کے اسٹیئرنگ کے ساتھ نہیں ٹکرائے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوگا تو خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ کی صورت میں آپ کا سر ہر طرح کی انجری سے محفوظ رہے گا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے ایکسیڈنٹس کے بارے میں سنا۔ ہم نے یہ سنا کہ ہمیں گھر کے اندر اور گھر کے باہر دونوں جگہ پر مختلف قسم کے حادثات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر آگ لگ سکتی ہے، شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے، پانی کے اندر ٹب کے اندر بچہ ڈوب سکتا ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ گھر کے باہر اگر ہم دیکھیں تو روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں، کوئی پانی کے اندر یعنی کہ دریا یا نہر کے اندر ڈوب سکتا ہے، اور ان تمام حادثات سے بچنا ممکن ہے کیونکہ حفاظتی تدابیر اپنا کر ہم ان تمام حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ سڑک پر گرتے ہیں اور آپ کے جسم پر خراش آتی ہے، آپ کی سکن ڈیمیج ہوتی ہے اور خون نکلتا ہے تو آپ کو ٹیٹنس کے انجیکشن کی ضرورت ہے، اور یہ انجیکشن آپ اپنے قریبی ہسپتال سے لگوا سکتے ہیں۔ ٹیٹنس ایک جان لیوا بیماری ہے اور ایک انجیکشن آپ کو اس بیماری سے بچا سکتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ان تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کیجئے، اپنا اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھیے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیگمنٹ ہے آج کی کتاب۔ قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد دنیا کے فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی چھوٹی بڑی نشانیاں ہیں، جن میں سے بعض واقع ہو چکی اور کچھ باقی ہیں۔ مصیبتوں سے تنگ آ کر موت کی تمنا کرنا کیسا ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم میں سے کوئی مصیبت و تکلیف پہنچنے پر موت کی آرزو نہ کرے، اگر ناچار کرنی ہی ہے تو یوں کہے الہی مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے خیر ہو، اور موت دے جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ حضرت نوح علی نبی شنا علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش لکڑی کا کام یعنی بڑھئی کا، کارپینٹر کا پیشہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک پیشہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام اور ابو ہریرہ سے مشہور ہونے کی وجہ بتائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے۔ ایک دن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آستین میں ایک بلی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ابا ہریرہ یعنی اے بلی والے کہہ کر پکارا۔ اسی دن سے آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا یہ کتاب ہے دلچسپ معلومات، اس کے 2 والیومز ہیں۔ مدنی چینل کا مشہور عام پروگرام ذہنی آزمائش، اس کے کوسچن آنسرز کی کمپائلیشن ہے، بہت ہی زبردست دلچسپ معلومات۔ آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کے ریٹیل آؤٹ لیٹ سے، اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کتاب دعوت اسلامی کے آفیشیل ویب سائٹ dawatIslami.net سے۔ اس کے ساتھ ساتھ اینڈرائڈ پر جو اپلیکیشن ہے ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن، وہ بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے اور مقابلے میں بھی حصہ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیگمنٹ ہے آج کا شعبہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تجارت تو کرتے تھے، مگر جب انہیں حقوق اللہ میں سے کوئی حق پیش آ جاتا تو تجارت اور خرید و فروخت انہیں ذکر اللہ سے نہ روکتی یہاں تک کہ وہ اسے ادا کر لیتے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں، جب وعدہ کریں تو اس کی خلاف ورزی نہ کریں، جب کوئی چیز خریدیں تو اس میں عیب نہ نکالیں، جب کچھ بیچیں تو اس کی بے جا تعریف نہ کریں، جب ان پر کسی کا کچھ آتا ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کریں، اور جب ان کا کسی اور پر آتا ہو تو اس کی وصولی کے لیے سختی نہ کریں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی 107 شعبہ جات میں دین متین کی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ انہی میں سے ایک شعبہ مجلس تاجران بھی ہے۔ تجارت ایک ایسا شعبہ ہے جو ہر ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، بلکہ کئی ملکوں کی معیشت کا انحصار و دار و مدار ہوتا ہی تجارت پر ہے، مگر بدقسمتی سے علم دین سے دوری کی وجہ سے آج مسلمانوں کی ایک تعداد تجارت کے اسلامی سنہری اصولوں پر عمل کرنے سے بہت دور ہے۔ چنانچہ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ایک مجلس بنام مجلس تاجران کا قیام عمل میں آیا، جس کا کام شعبہ تجارت سے وابستہ لوگوں کو تجارت سے متعلق اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرنا ہے۔ مختلف دکانوں میں، انڈسٹریز میں، فیکٹریز میں الحمدللہ درس کا سلسلہ ہوتا ہے، مدنی درس کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تاجر حضرات کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، مدنی چینل پر مختلف پروگرامز رکھتے ہیں، جن میں ایک مقبول زمانہ پروگرام مفتی علی اصغر صاحب کا احکام تجارت بھی ہے۔ آئیے آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے، نیکی کے کام میں تعاون کیجئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مجلس روز بروز ترقی کی منازل طے کرتی چلی جا رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔